बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ ज़रा थोड़ा सा आलमी सियासत से भी है। अमरीका ने इसराइल को रेड लिस्ट में डाल दिया है और इसराइल पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इसराइल और कनाडा पर क्यों पाबंदियाँ आयद की हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि बज़ाहिर तो कहा जाता है जी कि इसराइल और अमरीका के दरमियान यकजान दो कालब हैं, कोई चीज़ नहीं गुजरती, लेकिन अमेरिका ने इसराइल को भी मुआफ़ नहीं किया और इसराइल अमेरिका को मुआफ़ नहीं कर रहा। और वो भी जब भी मौका मिलता है तो वो अमेरिका की और अमेरिका के आला हुक्काम की जासूसी भी उसने की और ये भी पकड़ा जा चुका है। तो आखिर ये आलमी सियासत है क्या और किसके मफादात के लिए ये सब कुछ किया जाता है ये बताऊँगा। दूसरा एक और रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ, 2-3 रिपोर्ट्स आपसे शेयर करता हूँ, वो ज़रा बारी बारी सुन लें। एक तो ये कि अमेरिका ने गलत मालूमात पे हज़ारों आम शहरियों को कत्ल किया। ये खुफिया दस्तावेज़ात मंजर आम पे आ गई हैं और ये खुफिया दस्तावेज़ात हैं अमरीकी हुकाम की, बल्कि अमेरिका के फ़ौजी हुकाम की हैं, किसी और की भी नहीं है। और उसमें इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि मशरक़ वस्ता में अमेरिका ने इंतहाई नाकस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पे, खुफिया मालूमात इंतहाई नाकस थी, उनकी मालूमात पे ऑपरेशन किए। उनकी मालूमात पे अमेरिका ने फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की मशरक़ वस्ता के ममालिक में, और मशरक़ वस्ता में भी और अरब ममालिक में भी, हर जगह, वो खा इराक़ था, खा वो लीबिया था, खा वो मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक थे, वहाँ पे जो मालूमात उनको दी गई उसकी मालूमात में अमरीकी फ़िज़ाइया कार्रवाई करती थी। और कार्रवाई के बाद पता चलता, अब जो आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्क्लोज़ हो रहे हैं, खुफिया दस्तावेज़ात जो हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं, उसमें पता चला कि हज़ारों बेगुनाह लोग उसमें मारे गए और जो मालूमात उनको फ़राहम की जाती थी, उनके एजेंट्स उनको मालूमात फ़राहम कर रहे थे, वो गलत होती थी। ये उनको उस दौरान भी पता चल गया था, लेकिन अब काफ़ी साल गुज़र गए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें कहते हैं जी कि मुकामी ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो है किसी भी मुकाम पे वो कहते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी तक नहीं की गई और सिर्फ़ इतना ही कहा गया कि ये कोताहियाँ हुई हैं और इस पे हम एतराफ़ करते हैं। और ये तर्जुमान हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कैप्टन बिल अर्बन, उन्होंने ये इंकशाफ किया है और एतराफ़ भी किया इन कोताहियों का, और बेगुनाह शहरियों की हलाकत पे उन्हें कहा कि हमें शर्मिंदगी है, हम शर्मिंदा हैं और गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि एक बड़ी ताकत की तरफ से ये एतराफ़ किया हो जुर्म का और अपनी गलतियों और कोताहियों का, ये मुतअद्दिद दफ़ा पहले भी हो चुका है। और ये ज़हन में रखें कि ये अगर ये सब कुछ होता किसकी तरफ से है, ये जितनी भी आलमी ताकतें हैं और ये जिनके ख़िलाफ़ हुआ वो मुसलमान हैं, मुसलमानों के बच्चे हों, मुसलमानों के ख़वातीन हों। मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेर अताब हैं, उसमें मुसलमानों का कसूर कम है और हुक्मरानों का कसूर बहुत ज़्यादा है। जो मुसलमान हुक्मरान हैं दरअसल उनकी वजह से ही ये सब कुछ होता है और वो खामोश रहते हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते, अपने शहरियों के खून की कोई कदर व कीमत जो है वो नहीं लगाते। और इसीलिए अपनी वो कहते हैं कि हमारी शहनशाहत चलती रहे, हमारी हुक्मरानी चलती रहे, बाकी आलमी ताकतें जो करना है करते रहें, हमारे शहरी मरते हैं मरते रहें। तो ये चीज़ हो रही है और ये अमरीकी फ़ौजी हुकाम की तरफ से बाकायदा तौर पे एतराफ़ जुर्म और शर्मिंदगी का एतराफ़, कोताहियों का एतराफ़। मैंने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये इससे पहले भी हो चुका है। और इससे पहले इराक़ पे जो हमला किया गया था उसमें भी कहा गया था कि इनके पास मुहलक हथियार हैं और इंसानी ज़िंदगियों के लिए कीमियाई हथियार हैं इनके पास, और उस पे पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बर्बाद कर दिया गया और मुल्क की बर्बादी पूरी दुनिया ने देखी और वहाँ के हुक्मरान को फांसी पे चढ़ा दिया गया इसी जुर्म में। लेकिन उसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी एतराफ़ जुर्म किया और एतराफ़ शिकस्त भी और एतराफ़ शर्मिंदगी भी और एतराफ़ कोताही भी कि हमारे पास गलत मालूमात थी और गलत मालूमात की बुनियाद पे हमने किया। इराक़ में किसी किस्म का कोई कीमियाई और मुहलक हथियार नहीं थे। ये हुआ। उसके बाद
ایک اور چیز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے، وہ بھی امریکہ سے متعلق ہے، اور یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے بلکہ امریکہ کی ہی اپنی رپورٹ ہے، اور امریکہ کے فوجی حکام کی رپورٹ ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کے 100 کے قریب جو لوگ ہیں، ان کے آفیشلز 100 کے قریب، وہ ممنوعہ انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ تو ایڈمٹ کیا گیا ہے 100، اور 100 کے ساتھ آگے کتنے جڑے ہوں گے وہ ایک الگ سٹوری ہوگی۔ اور اس رپورٹ میں بھی 100 لوگوں کا اعتراف کیا گیا ہے، 100 فوجی حکام کا اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ ایک سال کے دوران کسی نہ کسی شکل میں انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوئے۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال کیا، ممنوع انتہا پسندانہ۔ انتہا پسندی تو انتہا پسندی ہوتی ہے، اور اگر کوئی غیر امریکی کرے اور کوئی مسلمان کرے، اور وہ تو انتہا پسندی اور دہشت گردی اور سب کچھ، لیکن ان کے اپنے لیے الفاظوں کا چناؤ دیکھیں جی، ممنوع انتہا پسندانہ سرگرمیاں، انتہا پسندی تو انتہا پسندی ہوتی ہے، اس میں ممنوع اور غیر ممنوع کوئی نہیں ہوتی۔ ایسی کون سی ہے غیر ممنوع انتہا پسندی کون سی ہے، اور انتہا پسندانہ ممنوع انتہا پسندانہ سرگرمیاں کون سی ہیں؟ اس لیے یہ ایک نیریٹو ہے اور ان کے ہاتھ میں ہے، اصطلاحیں ہیں، بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ان کو نئی فوجی اہلکاروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ بہت محتاط رہیں، کارروائی کوئی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد یہ فوجی حکام کے سربراہ جو ہیں، وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، فروری 2021 میں انہوں نے محکمہ دفاع کی صفوں میں انتہا پسندانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کی پالیسیوں پر نظر ثانی کا حکم بھی دیا ہے، یعنی کہ موجودہ انتظامیہ نے۔ اور یہ چیز، اس سے بھی اگلی بات جو ہے وہ حیران کن ہے کہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے محکمہ دفاع کی ہی رپورٹ میں، فوجی حکام کی رپورٹ میں، کہ 6 جنوری کو جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے جو کیپٹل ہل یعنی کہ امریکی پارلیمنٹ پہ جو حملہ کیا تھا اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں، اس میں بھی امریکی فوج کے درجنوں سابق اہلکاروں نے حصہ لیا تھا۔ تو اس حملے میں بھی، اور اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں، اور وہ ٹرمپ کے اگینسٹ ہو رہی ہیں، کہ باقاعدہ طور پہ اس کا حکم جو ہے وہ ٹرمپ نے دیا تھا، ٹرمپ نے ہدایات دی تھیں۔ ٹرمپ اس وقت زیر تفتیش ہیں، زیر تحقیق ہیں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ جو عدالتی فورمز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ تو یہ خود اس فوج کا حال ہے جس کے بارے میں وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اگر کوئی اور ملک کی فوج ہوتی تو جناب اس پہ پابندیاں بھی ہونی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جانا تھا۔ تو یہ دوسری رپورٹ ہے۔ اب آتے ہیں، امریکہ نے اسرائیل کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مفادات کی اپنی جنگ ہے اور چل رہا ہے صلح، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ معاملہ یہ ہے کہ نئی جو لہر آئی ہے اومیکرون، یہ پھیل رہی ہے بڑے برے طریقے سے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس طرف نہیں آئی، لیکن ویسٹ میں بہت زیادہ ہے، اور امریکہ نے اسرائیل پہ اور کینیڈا پہ پابندیاں لگا دی ہیں، جرمنی نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں، وہ جرمنی نے برطانیہ کے سفر پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اومیکرون اسرائیل میں اس وقت پھیلا ہوا ہے، کینیڈا میں پھیلا ہوا ہے، اور برطانیہ میں پھیلا ہوا ہے، اور بہت برے طریقے سے پھیلا ہوا ہے۔ اور ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس جو ہے وہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے۔ تو اسرائیل نے امریکہ اور کینیڈا کے سفر پر، جبکہ جرمنی نے برطانیہ کے سفر پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور اسرائیل نے امریکہ کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور کینیڈا کو سفر کے لحاظ سے اپنی ریڈ لسٹ یا سرخ فہرست میں شامل کر دیا ہے، اور یہ غیر معمولی فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا جب اسرائیل میں کورونا انفیکشن کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے،
اور یہ فیصلہ انتہائی قریبی حلیف ملک اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کرونا وبا سے متعلق قواعد میں ایک بڑی تبدیلی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیا ہے جی، اور انہوں نے کابینہ میں ووٹنگ کے بعد امریکہ اور کینیڈا کو کورونا کے حوالے سے بنائی گئی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے، اور اس پہ فیصلے پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور اسرائیلی شہریوں کو خصوصی اجازت نامے کے بغیر امریکہ اور کینیڈا کا سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اب ہماری اطلاع کے مطابق یہ ہے، ہم کافی لوگ جو جانتے ہیں ادھر سے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں پالیٹکس بھی ہو رہی ہے اومیکرون کی وجہ سے، اور یہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک اومیکرون وائرس ضرور ہے لیکن مہلک نہیں ہے، اور ابھی تک صرف ایک ڈیتھ ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس سے زیادہ نہیں ہوئی، تو یہ پھیل رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پالیٹکس بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ برطانیہ سے محض انہی مسافروں کو جرمنی لایا جا سکتا ہے جو یا تو جرمن شہری ہوں گے یا پھر یہاں کے رہائشی ہوں گے، اور فلائٹس پر پابندی عائد نہیں کی گئی، لیکن محدود کر دی گئی ہے اور سختی کر دی گئی ہے۔ ریل اور بحری جہاز کے ذریعے سفر پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا، اور یہ کام کیا جا رہا ہے، اور عالمی اقتصادی فورم کا سالانہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے جی، چھوٹی سی، وہ بھی لے لیں، خبر چھوٹی ہے لیکن خطرناک، اور وہ ہے کہ 12 گھنٹوں کے دوران بھارت میں سیاسی قتل ہوئے ہیں 12 گھنٹوں میں 2 سیاسی قتل ہوئے، اور بھارتی ریاست کیرالہ ہے، وہاں پہ 12 گھنٹوں کے دوران 2 سیاسی رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا، اور بی جے پی رہنما رنجیت سری نواسن کو ان کی رہائش گاہ پر قتل کیا گیا، اور اس سے پہلے جو ایس ڈی پی آئی لیڈر تھے کے ایس شان کو قتل کیا گیا تھا، اور کے ایس شان کا الزام ان کی پارٹی نے انتہا پسند تنظیم RSS پہ لگایا تھا، اور پولیس یہ کر رہی ہے کہ یہ قتل کا بدلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے کے ایس شان کو قتل کیا گیا اور اس کا الزام RSS پہ لگا، اور اس کے جواب میں کے ایس شان کا بدلہ لینے کے لیے بی جے پی کے لیڈر کو قتل کر دیا گیا اور ان کی رہائش گاہ پر قتل کیا گیا۔ تحقیقات چل رہی ہیں، تو یہ بھارت میں جی جو انتہا پسندی جو ہے، سیاسی، مذہبی، معیشت کی، ثقافتی، ہر طرح کی جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے، وہ اپنے عروج پر ہے، اور اس کا جو ایک فصل بوئی تھی نریندر مودی نے پچھلے 25-30 سال میں، اور RSS نے پچھلے 40-50 سال سے، وہ فصل بھرپور طریقے سے تیار ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی، اس کو اب کاٹنے کا وقت آیا ہوا ہے، اور وہ فصل اب کاٹی جا رہی ہے، اور اس میں سارے کے سارے ذبح ہو رہے ہیں، سب کے سب اس کی آ رہے ہیں گرفت میں۔ وہی تو یہ فصل تو تیار کی گئی تھی اقلیتوں کے لیے ہندوستان میں، ہندوؤں نے تیار کی تھی، انتہا پسندوں نے تیار کی تھی، اور اس کا تھا کہ جی ہم اقلیتوں کی فصل کاٹیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اب یہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے، اور اب اس کی زد میں سب کے سب آ چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔